अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी तो ये है कि ईरान जंगबंदी पर तैयार हो गया है और ईरान की जानिब से अनऑफिशियल एक प्रपोजल भेजा गया है अमेरिका को, और ये प्रपोजल ईरानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भेजा गया है। ये प्रपोजल क्या है और क्या इस प्रपोजल के ऊपर मुमकिन है कि जंग बंदी दोनों साइड से हो जाएगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक सख्त तरीन जो ट्वीट है वो किया गया, और इस ट्वीट में बाकायदा तौर पर जो गालियां हैं वो लिखी गई, नाजेबा अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए, और ये कहा गया कि अगर 48 घंटे यानी कि मंगल की सुबह 8 बजे तक ईरान सरेंडर नहीं करता तो फिर उसके बाद पूरे के पूरे ईरान को मैं उड़ा दूंगा। ये ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई। ट्रंप की इस धमकी और इस लैंग्वेज पर इवन के जो उसके अपने करीबी हल्के हैं वो ट्रंप को मलामत कर रहे हैं कि ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए, और इतनी जो सख्त लैंग्वेज थी, या आप यूं कहेंगे नाजेबा लैंग्वेज जो थी, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। इस पर कुछ तफसीलात आप सबसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इस ट्वीट पर ईरान की जानिब से भी जवाब आ गया है, और ईरान ने ये जवाब दिया है कि हम अकेले जो है वो नहीं जाएंगे, बल्कि जो पूरा खलीज है, जो खलीजी ममालिक हैं, उनको भी हम साथ लेकर जाएंगे, और इस सारे मामले में जी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। तो मामला कुछ यूँ हुआ है कि सदर ट्रंप की जानिब से अब से कुछ देर पहले ही, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ तो चंद घंटे हुए होंगे, अमरीकी सदर की जानिब से एक ट्वीट की जाती है, और इस ट्वीट में जी अमरीका जो है वो वार्न कर रहा है ईरान को, एक फाइनल वार्निंग दे रहा है, और 48 घंटे दिए जा रहे हैं। वैसे ये तीसरी मरतबा होगा कि ट्रंप जो अपनी एक अल्टीमेटम है, जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई 5 दिन दिए थे, फिर उसके बाद 10 दिन हो गए थे, और फिर अब उन्होंने 1 दिन का मजीद जो इजाफा है वो कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था जी कि 6 अप्रैल तक का वक्त है ईरान के पास कि वो हमारे साथ जो डील है वो कर ले, लेकिन अब मंगल तक का उन्होंने वक्त दे दिया, यानी कि 7 अप्रैल तक का जो वक्त है वो दिया है। तो बहरहाल जी ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी गई कि आप हमसे कोई डील कर लें, ईरान को मुखातिब करते हुए ये कहा, और अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो फिर मैं पूरे के पूरे ईरान को उड़ा दूंगा। ये ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है, और साथ ही साथ इसमें गालियां जो है वो मैं यहाँ पर नहीं आपके सामने रखूंगा कि क्या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहरहाल इंतहाई नाजेबा किस्म की गुफ्तगू गालियां जो थी वो भी इस ट्वीट के अंदर मौजूद थी, और ज़रा ये बताते हैं जी कि ये ट्वीट करने के बाद काफ़ी जो है वो ट्रंप को ये कहा गया, उसके जो करीबी लोग हैं मशवरा देने वाले, कि ये जो ट्वीट थी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, खासतौर पर जो इसमें गालियां दी गई वो ट्वीट भी ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जी 3 फेजेस में ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि ट्रंप को कि ईरान जो है उसमें मैं तबाही फैलाऊंगा। पहले फेज में तो ये कहा गया है कि जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे, जो बिजली के पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे मैं उड़ा दूंगा, और पूरे ईरान को अंधेरे में जो है वो ढक दूंगा। ये ट्रंप की जानिब से अपने ट्वीट में मेंशन किया गया। फिर उसके बाद ये ट्रंप की जानिब से कहा गया कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निशाना बनाया जाएगा, जितने भी पुल वगैरह हैं वो सारे के सारे तबाह कर दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि मैं पूरे के पूरा जो तेल है ईरान का इसके ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो इस ट्वीट के बाद ये बात अब साफ जाहिर हो चुकी है कि कोई ज़मीनी तौर पर तो हमला नहीं होगा, अलबत्ता एक बहुत बड़ा जो एटमी हमला है वो शायद ईरान के ऊपर होने जा रहा है, या बहुत भयानक किस्म के जो वेपन्स हैं वो ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल होने जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो भी वेपन्स इस्तेमाल की गई हैं ईरान के अगेंस्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, जिस के नतीजे में ईरान में खासी जो तबाही है वो इस वक्त आई हुई है। बहरहाल इससे भी मज़ीद अगर ख़तरनाक वेपन्स इस्तेमाल होनी है तो फिर उसका मतलब यही है कि वो फिर एटमी जो वेपन्स हैं उस तरफ जाया जाएगा। इसी सूरत में ही ट्रंप ये धमकी दे रहा है कि पूरे के पूरे ईरान को मैं जहन्नुम बना दूंगा, और पूरे के पूरे ईरान को मैं जो है वो उड़ा कर रख दूंगा। एक तो उन्होंने ट्वीट की, फिर उसके बाद फॉक्स न्यूज़ की जानिब से भी ये दावा किया गया उनके रिपोर्टर की जानिब से कि उनकी गुफ्तगू हुई है ट्रंप से, और ट्रंप ने 15 मिनट की गुफ्तगू में ये कहा है कि अगर डील ना हुई तो ईरान में सब कुछ उड़ा दूंगा और तेल पर कब्जा कर लूंगा। ये फॉक्स न्यूज़ की जानिब से भी जो ट्वीट है वो की गई है।
تو ایک طرف ٹرمپ کی جانب سے 48 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ آ گئی ہے، اور دوسری طرف ایرانی جو قیادت ہے، ایرانی جو لیڈرشپ ہے، ایرانی جو حکام ہے، ان کی جانب سے بھی کلیئر جو رد عمل ہے، جو جواب ہے وہ بھی اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اور ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایران اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ پورے جو خلیجی جو کنٹریز ہیں ان سب کو بھی لے کر جائے گا۔ اب جی ان میں 4 ممالک کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یو اے ای سر فہرست ہے، پھر اس کے بعد بحرین ہو گیا، پھر اس کے بعد قطر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کویت ہو گیا۔ اب ناظرین یہاں پر سعودی عرب جو ہے اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے بڑا سمارٹلی یہاں پہ پلے کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر، اور پاکستان نے بھی ایک مثبت رول پلے کیا تاکہ سعودیہ اور ایران جو ہیں یہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے یا ایران کی جانب سے جس کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے تو وہ یو اے ای ہے، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یو اے ای اس جنگ میں بھی کافی زیادہ ایگریسو ہے اور بالکل فرنٹ فٹ پر ہے۔ یہاں تک بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ یو اے ای کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے، اس کے دانت مکمل طور پر توڑ دینے چاہیے تاکہ یہ ہمارے سامنے کبھی بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ ایون کہ اگر میس ویپنز بھی استعمال کرنا پڑ جائیں تو وہ ویپنز بھی یو اے ای کہتا ہے جی کہ ایران کے اگینسٹ استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ یو اے ای کو اپنے وجود کا اس وقت جو خطرہ ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں جیتتا ہے، امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے مشرق وسطیٰ سے، اور ہمارے ممالک سے اگر وہ اپنی فوجیں نکال لیتا ہے تو پھر ہم اپنا ہی ڈیفنس نہیں کر پائیں گے اور ایران ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا۔ تو اگر ہم رہنا چاہتے ہیں، دبئی کے رولر ہم رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کا جو خاتمہ ہے، ایران کا جو قصہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ تو شاید یہ ایک ریزن ہے کہ ایران بھی یو اے ای کے حوالے سے کافی زیادہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے تو وہ یو اے ای ہی ہے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایران ڈائریکٹ امریکہ کو تو ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ ایک یہ خبر ضرور آئی تھی سوشل میڈیا پر کہ جو شمالی کوریا ہے ان کی جانب سے کچھ ایسے میزائلز دیے گئے ہیں جو استعمال کر کہ ایران ڈائریکٹ امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ان میزائلز کی جو رینج ہے وہ 15,000 کلومیٹر کی ہے، اور ایران اور یو ایس اے کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً کوئی 10,000 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس لیے جی ایران ٹارگٹ کر سکتا ہے امریکہ کو بھی۔ تو ابھی تک تو ان میزائلز کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں آئی کہ ایران کی جانب سے یہ میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ بہرحال اتنا حیران ضرور کیا گیا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے جو طیارے ہیں ان کو ایرانی حدود میں داخل ہونے کے بعد جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، تو یہ ایک بڑا سرپرائز ضرور تھا امریکی فورسز کے لیے کہ آخر ایران کے پاس ایسی کون سی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ہمارے اتنے جدید جو طیارے ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور ایون کہ امریکی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جس سے امریکہ کو براہ راست ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جی اگر امریکہ کی جانب سے مکمل طور پر چڑھائی کی جاتی ہے تو پھر ان میزائلز کا بھی جو استعمال ہے وہ ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے اگر ان کے پاس یہ میزائلز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی محمد بن سلمان کے معاملے کے اوپر واپس آتے ہیں تو سعودی عرب جو ہے اس کا نام جو ہے وہ نہیں، اور نہ ہی ایران کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر اس طرح سے جو اٹیکس ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد بن سلمان بھی اس سارے معاملے میں سائڈ پر ہی رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں ضرور آئیں اس حوالے سے محمد بن سلمان کو لے کر کے وہ ٹرمپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو اٹیک ہے وہ کریں۔ ٹرمپ جو ہے اس کی جانب سے بھی جو گالیاں ہیں وہ محمد بن سلمان کو دی گئیں کہ بھئی، اور اپنا جو فرسٹریشن تھی، اپنا جو غصہ تھا وہ نکالا گیا۔ تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ دباؤ تو ڈالتا رہا سعودیہ کے اوپر، لیکن سعودیہ براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ ایک مکمل طور پر خطے میں تباہی آتی ہے تو اس سے سعودیہ جو ہے خلیجی کنٹریز کو اگر دیکھا جائے تو سعودیہ جو ہے وہ محفوظ ہی رہے گا، یا سعودیہ کے اوپر ایسا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا، لیکن یو اے ای جو ہے اسے فرسٹ نمبر پہ رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد کویت ہو گیا، بحرین وغیرہ ہو گئے، تو یہ وہ کنٹریز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایران کی جانب سے صاف صاف جو پیغام ہے وہ صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد دے دیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جی، نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ ان خلیجی ممالک میں پھر کوئی سڑکیں رہیں گی، نہ ہی ان کے پاس کوئی جو تیل ہے، ان کے جو ذخائر ہیں ویسی بات ان کو بلڈ اپ کرنے میں بھی دہائیاں لگ جاتی ہیں، نہ وہ رہیں گی، نہ پانی ان کے پاس رہے گا، اور یہ ارب ہوں گے
اگر یہ اتنی بڑی جو تباہی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ملک کو خود ہی چھوڑ کر بھاگیں گے. یعنی کہ یو اے ای جو آج دوسرے ممالک کو ڈیپورٹ کر رہا ہے, دوسرے ممالک کے شہریوں کو, کہ بھئی آپ نے ایران وار میں ان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں دے رہے, یا ایرانیوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پاکستان کے حوالے سے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, تو سچویشن ان کے لیے خود کے لیے یہ بن جائے گی کہ وہ خود اپنے ملک سے بھاگیں گے, کیونکہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے, تیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. تو تیل تو آپ پی نہیں سکتے, پانی جو ہے وہ آپ کو لازمی پینے کے لیے چاہیے اور زندہ رہنے کے لیے چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ خلیجی کنٹریز کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا, بلکہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے نا وہ ایک مرتبہ تباہ ہو جائے گی. بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ڈیفالٹ بھی کر جائیں گے. تو یہ اگر ٹرمپ کی جانب سے ایڈونچر کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا ہے, تو یہ جو ساری صورتحال ہے وہ پھر پیدا ہو جائے گی. نیکسٹ خبر جی آپ سب میں شیئر کرتا چلوں کہ ایران کی جانب سے ایک پرپوزل جو ہے وہ بھیجا گیا ہے, اور اسے یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو پرپوزل ہے وہ دیا گیا ہے جنگ بندی کے لیے. تو اس حوالے سے جی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران کے جو فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں جمال ظریف, ان کی جانب سے ایک امپورٹنٹ جو آرٹیکل ہے وہ لکھا گیا ہے, اور یہ آرٹیکل ایک بین الاقوامی جریدے میں لکھا گیا ہے, اور اس آرٹیکل کی جو لینگویج ہے اس حوالے سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے بہت سے جو انٹرنیشنل یا عالمی جو تبصرہ کار ہیں ان کی جانب سے, کہ اس کو اگر ہم تھوڑا بغور دیکھیں تو یہ ایک پرپوزل ہے جو کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ان آفیشیل وے سے دیا گیا ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے براہ راست تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, لیکن ایک یہ وے ہے کہ اگر اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو جنگ بندی ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اب اس ایگریمنٹ میں کیا کہا گیا ہے, اس کے 2-3 امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. امریکہ کو جو سب سے زیادہ مسئلہ تھا وہ تھا ایران کی جو ان کے پاس افزودہ جو یورینیم موجود ہے, اور امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن جائے گا. اب یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایٹمی طاقت بن بھی جاتا ہے تو ان کے پاس اتنے جدید میزائلز تو نہیں ہیں کہ وہ براہ راست امریکہ کو نشانہ بنا لیں, اور اگر وہ اس وقت بھی ابھی جبکہ ایران امریکہ جنگ بھی چل رہی ہے, اگر ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہوتے یا ایٹمی پاور بھی ہوتا تو اس کا وہ کیسے استعمال جو ہے وہ کر سکتا تھا. اور اس جنگ نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا وہ آپ کے پاس ٹاپ کلاس کی ہونی چاہیے, اور ایران ابھی تک اسی وجہ سے ہی سروائیو کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے اور جواب دینے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی تھی وہ بہت زیادہ جدید ترین تھی. تو بہرحال جی ایک تو اس پروپوزل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یورینیم ہے ٹھیک ہے, یہ یورینیم والی جو شرط ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اور یہ ساری جو یورینیم ہے وہ دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں, لیکن اس میں چین اور روس جو ہیں ان دونوں کو بھی شامل کیا جائے, اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں طے کی جائیں کہ یہ جو یورینیم ہے اس کا کیا کرنا ہے. ایران دینے کے لیے تیار ہے اور ایران کو دے دینی چاہیے. ایک تو اس میں یہ جو پرپوزل تھا وہ بھیجا گیا, اور پھر دوسری اس میں امپورٹنٹ جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ جنگ بندی کے بعد جو ہے وہ جب چیزیں طے پاتی اور جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ ایران سے جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرے, یعنی کہ جو 30-40 سال سے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے, تجارتی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, یہ سینکشنز کو وہ ختم کرے, اور پھر اس کے بعد ایون کہ امریکنز جو ہیں جو امریکی انویسٹمنٹ ہے وہ ایران میں لائی جائے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ابنائے حرمز کے جو راستے ہیں وہ دوبارہ سے کھول دیے جائیں گے. ہاں وہاں پر ایک جو نظام ہے وہ لاگو کرنے کے حوالے سے مزید جو گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر وہ ٹیکس فری ہوگا یا جو ٹیکسز ہیں یا جو فیس ہے وہ ایران کو پے کی جائے گی یا نہیں پے کی جائے گی. لیکن انیشل سٹیج پر جنگ بندی کے لیے اور مذاکرات کا آغاز کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں روس اور چین کو شامل کرنے کا ایک جو پرپوزل ہے وہ بھی ایران کی جانب سے دیا گیا ہے, اور روس اور چین کو بیچ میں شامل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ کے اوپر ایسے اعتماد نہیں کیا جا سکتا جبکہ دو بڑی جو طاقتیں ہیں روس اور چین وہ اگر شامل ہوتی ہیں, ان کی اگر گارنٹیز ہوتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی گارنٹیز کی موجودگی میں امریکہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کوئی جو سٹیپ ہے وہ اٹھائے. تو یہ ایک انیشل جو پروپوزل ہے وہ دیا گیا ہے, اور اس کو یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ان کی جانب سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ رکھا گیا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس پروپوزل کے اوپر ابھی کیا جو جواب ہے وہ آتا ہے. آلریڈی ٹرمپ کو جو انہوں نے ٹویٹ داغ دی ہے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ پاگل یا آپ یوں کہیں کہ
قرار دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنا جو کنٹرول ہے وہ کھو چکے ہیں، اور کنٹرول کھونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ بے بس ہو چکے ہیں اور بالکل فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ اور وہ بے بس اور فرسٹریٹ کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ جیت نہیں پا رہے، اور یہ جنگ مزید طول جو ہے وہ پکڑتی جا رہی ہے۔ ایون کہ آج جو پائلٹ والا ایک معاملہ بھی سامنے آیا جس میں یہ کلیم کیا گیا جی کہ امریکہ نے اپنا جو پائلٹ ہے ایک کامیاب آپریشن کے بعد ایران سے نکال لیا ہے، اور ٹرمپ نے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا کہ یہ ایک بڑی جیت ہے اور ایک بڑا کامیاب آپریشن ہے۔ ایون کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو ہالی ووڈ ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر مووی بنائے گا، اور ایسا کیا بھی جاتا ہے ہالی ووڈ کی جانب سے کہ وہ اپنی مطلب ہے کہ جو ان کی افواج ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی موویز وہ بناتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو افواج ہے کتنی بہادر اور کتنی گریٹ ہیں کہ ایک ملک کے اندر جا کر تو جو اپنا پائلٹ ہے اسے وہ وہاں سے نکال کر تو لے آئے ہیں۔ بہرحال اس پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وکٹری کو بھی فیک وکٹری، ٹرمپ کی یہ جو وکٹری جسے وہ کلیم کر رہے ہیں فیک وکٹری قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پائلٹ گرے تھے، ایک تو جس جگہ پر یہ پائلٹ نے ایجیکٹ کیا تھا زمین کے اوپر گرے تھے وہ بھرپور پہاڑی علاقہ تھا، اور سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ آخر ایرانی جو فورسز ہیں وہ کیوں اس پائلٹ کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور امریکی فورسز نے اس کو پہلے ڈھونڈ لیا۔ تو اس کی دو تین ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ایک تو سارے کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی بھی آپریشن کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان پائلٹس کی اسپیشل ٹریننگز ہوتی ہے اور ان کے پاس اسپیشل آلات ہوتے ہیں، اور ان آلات کا استعمال کرتے ہوئے یہ رابطے میں رہتے ہیں جو ان کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس ڈیوائس موجود ہوتی ہے جس سے ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ ابھی اس جگہ پر ہوں گے۔ اور پہاڑی علاقے میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب زمینی طور کے اوپر آپریشن کرتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ لوکیشن تک پہنچ سکیں اگر آپ کے پاس اس کی لوکیشن نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امریکی حکام کے پاس تو اس کی لوکیشن تھی اور پھر وہ ان سے رابطے میں بھی تھے، اس کے باوجود کئی جو طیارے ہیں ہیلی کاپٹرز ہیں وہ اس آپریشن میں یوز کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو سینکڑوں امریکی فوجی ہیں وہ بھی اس میں استعمال کیے گئے، وہ بھی اس آپریشن میں موجود تھے، انہوں نے بھی اس آپریشن میں جو حصہ ہے وہ لیا، اور پھر اس کے بعد ایک بھاری جو بمباری ہے وہ بھی ان پہاڑوں کے آس پاس کی گئی تاکہ اپنے پائلٹ کو وہ بچا سکیں اور بمباری کی وجہ سے کوئی ہمارے پائلٹ کے قریب نہ جا سکے۔ اس کے باوجود بھی ایران کو یہ کامیابی ملی کہ انہوں نے امریکی جو طیارے ہیں وہ بھی مار گرائے، اور امریکی جو پلینز تھے یا امریکی جو ہیلی کاپٹرز تھے بلیک ہاک وہ بھی دو کی تصویر تو باقاعدہ طور پر جو فوٹیج تھی وہ بھی سامنے آئی کہ یہ ایران کی جانب سے مار گرائے گئے ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایران کو مطلب اتنی وہ کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جو ڈیمیج ہے وہ امریکہ کو پہنچایا۔ بہرحال دوسری طرف اس کامیابی کو بھی بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکنز جو ہیں وہ واقعی اپنے پائلٹ کو ایران سے نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ بعد میں رپورٹس آئیں کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، ان کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا کریڈٹ ضرور ہے کہ وہ اپنے پائلٹ کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ جی آج کچھ اہم تفصیلات تھیں، اس والے سے چیزیں مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔